देखो इलाज या फार्मूला इसको हम नहीं बंद कर रहे, हम एक बात समझा रहे हैं कि बीमारी के लिए जो इलाज मुकर्रर हैं वो करो। मैं कहता हूं गिला ना, बीमारी को इलाज दो, डॉक्टर दो। बीमारी जो है ये मौत की जरिया हो सकता है या तशवीश का बायस हो सकता है। अगर तो मौत का जरिया है तो वो बीमारी के बगैर भी आ जानी है। अल्लाह ताला के ये सारे काम है, मैंने पहले बताया कि मरीज भी चले गए, डॉक्टर भी चले गए और उनका जिक्र करने वाले भी चले गए। कितने बाग जहान में लग लग टूट गए, कोई नाम निशान नहीं रह गया, बत्तियों की बत्तियां गायब होगी। लेकिन जिस आदमी को बीमारी है वो अपने रायजुल वक्त इलाज का तरफ रजू करे, जो रायजुल वक्त है। लेकिन ये याद रखे कि दवाई जो है ये शफा नहीं है, शफा उसका अमर है। खुराक ताकत नहीं है, ताकत के लिए खुराक खाना जरूरी है, लेकिन खुराक ताकत नहीं है। ताकत क्या है? उसका अमर। तो बीमारी दवा की तरफ रजू करे लेकिन शफा उसके अमर थे, और जो उसको बीमारी है वो तस्लीम करे और अब बीमारी के दौरान अल्लाह ताला की याद रखे। याद जो है ये बीमारी को कम कर देगी। याद जो है ये बीमारी में एक नई रुख पैदा कर देगी। इलाज जारी रहे, इलाज होता रहे। और अगर अमर इलाही ऐसा है तो इलाज ने कुछ भी नहीं करना। अगर अमर इलाही ऐसा है तो इलाज ऐसे दूसरा है और ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए दुआ की जाए। अब कहते हैं कि बीमारी के बारे में जिस माँ का बच्चा बीमार हो उस माँ को खुदा का रास्ता बताया ना करो, उसे खुद पता है। यदि माँ का बच्चा बीमार हो जाए वो खुदा को ढूंढ लेती है खुदा कहाँ है। जिस माँ का बच्चा बीमार हो जाए ना वो खुदा को ढूंढ लेती है खुदा कहाँ है। खुदा उसके दिल में पैदा हो जाती बात कि ये खुदा है। तो आपको चाहने वाला, आपकी बीमारी से निजात दिलाने वाला किसी और दिल में अगर दुआ पैदा हो गई है तो खुदा वहां से उसको सुबह दे देगा। तो अपने लिए ऐसी बात चाहो कि बीमारी में खैरात करो। बीमारी में और लोगों को बीमारी आमतौर पर दिल के अंदर पैदा होती है। कुछ लोग कहते हैं रूहानी तौर पर कहते हैं पहले रूह बीमार होती है फिर जिस्म बीमार होता है। कुछ लोग कहते हैं बीमारी में खैरात करो, बीमारी में इबादत करो। बीमारी के दौरान जायजा लो कि कोई ऐसे लोग तो नहीं है जिनको तूने माफ नहीं किया। अगर कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया, जिसने जुल्म किया उसे माफ करो कि उसका अमर ही ऐसा था। बीमारी जो है ये आसान हो जाएगी। और जो तुम पर नाराज है उससे माफी मांग लो, क्या गलती उसी की है। और जो गलती कर गया जिस पर तुम नाराज हो उसे भी माफ कर दो। लोगों को गलतियों की सजा देना बंद कर दो, बीमारी रिलीफ हो जाएगा। गलतियों की सजा देना, जो आपका हिस्सा ले गया उसे भी माफ कर दो और जो अपना हिस्सा है वो छोड़ दो, आप बीमारी आजाद हो जाएगी। कहते ये है बीमार आदमी अगर लोगों के बिहेवियर और सलूक को गिनता जाए तो बीमारी में इजाफा होता जाएगा। बीमार आदमी सिर्फ अल्लाह की तरफ रजू करे, बीमारी दूर हो जाएगी। लोगों का गिला बीमारी में इजाफा करता है। और मौत से अल्लाह का हुक्म भी बचा सकता है। मौत से बचना ही नहीं चाहिए, सब बच सकता है कोई, उसमें बचने वाली बात ही करनी है। कहते हैं सांप के बारे में किसी से पूछा कि ये सांप क्या है जी, किसी से पूछा तो ये सांप नहीं है। अगर तो डसता है मारने के लिए तो सांप का नाम है इजराइल। सांप का नाम क्या है? और अगर इसके डसने से मरना नहीं है तो ये मुश्किल है, ये खेल है, फिर तो सांप है ही कुछ नहीं ना। मुझे कोई मिसाल हमने देखी है बचाने वाले की। तो एक आदमी ने मिसाल दी है बड़ी जबरदस्त। कहता है एक दफा हम बैठे हुए दरिया के किनारे, देखते हैं तो उधर से एक सांप भागा दौड़ा दौड़ा आया। बिच्छू, काला बिच्छू दौड़ता हुआ आया। बिच्छू है बड़ा खतरनाक किस्म का, जंगल के अंदर मोटा बिच्छू होता है वो। और मैंने देखा था वो दरिया के किनारे जहां मैं बैठा था, वो आदमी कहता है जहां मैं बैठा था किनारे पर आके दरिया के रुक गए, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा है बिच्छू। अब वो आदमी कहते हैं मैंने देखा कि एक लकड़ी तैरती हुई आई है, जहां बिच्छू बैठा हुआ दरिया के किनारे
وہاں لکڑی آگے کنارے کو چھوا، بچھو اس کے اندر اوپر سوار ہوا اور لکڑی جو ہے دریا کے دوسرے چل پڑی۔ میں نے بھی دیکھا سوئمنگ کرتے کرتے، دیکھو یہ قصہ کیا ہے۔ دوسرے کنارے پر لکڑی رکی، بچھو اترا، میں بھی کنارے ساتھ ساتھ، بچھو پھر تیز رفتاری میں ایک طرح چل پڑا، میں بھی چل پڑا۔ دیکھو یہ کیا ہوتا ہے۔ آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ عجیب منظر ہے، ایک آدمی درخت کے نیچے سویا ہوا اور بچھو اس کی طرف بڑھ رہے، اور میں نے کہا اس کھیل میں دخل دیتا کیونکہ لکڑی کے ذریعے آ رہا ہے، بڑے صاف کتاب سے آ رہا ہے بچھو، کالا سا بچھو ہے، تو میں تو دخل نہیں دیتا۔ آگے جا کے دیکھا تو ایک سانپ ناگ جو ہے نا اس آدمی کے ڈسنے کے قریب ہے، اور سانپ ڈسنا ہی چاہتا ہے، بچھو پہنچ گیا، اس نے سانپ کو ڈسا، سانپ وہی مٹی ہو، اور بچھو جس رفتار سے آیا تھا اس رفتار واپس چلا گیا، اور آگے پھر میں نے دیکھا کہاں گیا۔ اس آدمی کو میں نے جگایا کہ میں کیا بھائی ہے، اولیاء کرام میں سے کوئی بندہ لگتا ہے بہت نیک آدمی ہے، میں کیا بابا جی، حضور جی، کون صاحب ہو، جاگو، اللہ کے فضل، اللہ کے برگزیدہ بندے، کیونکہ بہت مومن اور بڑا کوئی ولی آدمی ہے، اٹھ ذرا کون ہے تو مجھے سلام کر دے دو۔ تو کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے میں تو ولی ہے، دعا کر میرے لیے، میرے بھی بھاگ کھل جائیں۔ کہتے ولی کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی کوئی مومن آدمی ہے۔ کہتے میں تو مسلمان بھی نہیں، میں تو نہیں مانتا خدا کو۔ تو آپ خدا کو نہیں مانتے؟ تو میں نے پھر خدا کو دیکھا ہے تیرے ساتھ یہ واقعہ، اور جب اس نے دیکھا جب وہ آدمی کلمہ پڑھنے لگ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، مطلب بعض اوقات نہ ماننے والوں کے ساتھ منوانے والا کھیل کر جاتا ہے، اس لیے اس کے رنگ بڑے عجیب و غریب رنگ ہیں، اس لیے کبھی مطلب ان باتوں میں گھبرانا نہیں ہے کہ وہ کھیل کر رہے ہیں بڑے عجیب و غریب واقعہ۔ ایک بات دیکھو، ضرور یاد سے دیکھنا، وہ شخص جس نے اپنے سے زیادہ کسی کو ایسا دانا نہیں مانا، پورا دیکھ لیں، جس نے اپنے سے زیادہ کسی کو ایسے دانا نہیں مانا کہ اس کی بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے تسلیم کر لے، اس آدمی پر وزڈم یا دانائی نازل ہو۔ مشکل ہو گیا، دہراتا ہوں، مشکل ہو گیا۔ وہ آدمی جس نے اپنے سے زیادہ کسی کو اتنا دانا نہیں مانا کہ اس کی ہر بات کو بغیر دلیل کے مان لیں۔ جب تک ایسا بندہ آپ نہیں قبول کرو گے زندگی میں، آپ اپنے آپ کو گمراہ کرتے رہو گے، آپ اپنے ذہن کی گرفت میں ہوگے، اپنے نفس کی گرفت میں ہوگے، اور بڑی پریشانی کی گرفت میں ہوگے۔ آسان سا کام ہے، کھیلنے والا جو ہے وہ نہیں جانتا کہ کہاں فاؤل کھیل گیا، وہ ریفری جب سیٹی بجاتا ہے پھر معلوم ہوتی بات کہ فاؤل ہے۔ اپنے پر نگران، اپنی بات پر کسی کو اعلیٰ حکم، کسی کی ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ زندہ انسانوں میں سے، اور کوئی بھی ہو، جب آپ اس کی بات مان لیں، ہر بات جہاں گوارا نہیں ہو تب بھی مانو، اور پھر آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، اللہ کا فضل جاری ہو جائے گا، تو اللہ کا فضل جو ہے اطاعت میں آ جاتا ہے۔ ورنہ نفس کی اطاعت ہوگی، ذہن کی اطاعت ہوگی، تو یہ اسلام ہے نا، اسلام نے بڑی عجیب بات کی۔ ہم جو صداقت بولتے ہیں کہ یہ اس کا یہ رنگ ہے، ثابت کر سکتے ہو، وہ وہاں رہتا ہے، ثابت کر سکتے ہو۔ اسلام نے جو صداقت پیش کی ہے وہ ایسی ہے جس کا ثبوت نہیں ہے، مطلب خدا ہے، اب ہے، کیوں؟ اس کا ثبوت کیا ہے کہ چونکہ سرکار نے فرمایا ہے، آپ ہمیشہ ہی ہر بات صحیح فرماتے ہیں، لہذا ثبوت جتنا ہے ہمارے لیے، لیکن ہم ثابت کرنے لگ جائیں تو ثابت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں خدا تعالیٰ زندگی دینے والا ہے، وہ آگے سے اعتراض کرنے والا کہتا ہے پھر لینے والا کون ہے؟ لینے والا بھی خدا ہے، وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، اول ہوتا ہے تو آخر کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ قہار بھی ہے، رحمان بھی ہے، ایک ساتھ رحمان بھی ہے، قہار بھی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہے، ثبوت نہیں ہوتی بات۔ اور اسلام نے کہا کہ ایک مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، ثبوت نہیں ہے۔ اور ایک انصاف ہوگا، یوم الحساب ہوگا، ثبوت نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ وہ صداقتیں ہیں جب تک ایمان نہ ہو آپ پر یقین نہیں آ سکتا، لہذا ایمان کو تقویت دینے کے لیے اطاعت کے ساتھ
ورنہ تحقیق کا راستہ جو ہے یہاں نہیں چل سکتا. مرنے کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے, کہتا ہے ثبوت کیا ہے؟ ثبوت تو تمہیں زندگی کا نہیں مل رہا ہے جو تم زندہ ہو, مرنے کے بعد کیا ہونا ہے وہ ثبوت کیسے ملے گا؟ تو ماننے کی بات جو ہے یہ ایمان کی تعریف کی ہے ایک بزرگ نے, آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی یاد رکھنے والی ہے. ایمان کی تعریف کرنے لگا ہوں. ایمان دراصل اعتماد شخصیت کا نام ہے. ایمان دراصل اعتماد شخصیت کا نام ہے. اپنے علاوہ شخصیت ہو, ایمان شخصیت پر اعتماد کا نام ہے کہ آپ نے جو فرمایا اس پر ہمیں ایمان ہے, کہ یہ بات ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہے, لہذا اس پر ایمان ہے. تو اعتماد ذات کو ایمان کہتے ہیں. اور اگر جس کو ذات پر اعتماد نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نامکمل ہے. تو لہذا اعتماد ذات کے ذریعے اسلام جو ہے یہ پرورش پائے گا. اور آج چونکہ درمیان میں ذات کو نہیں رہ گئی ہے, لوگ آپ نفسا نفسی کا عالم ہے, اپنی عقل کے ساتھ چلاتے رہتے ہیں بات, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پریشانی ہو رہی ہے. تو وہ واقعہ اس لیے سمجھ نہیں آتا. تو آپ کسی نہ کسی بات پر, کسی نہ کسی ذات پر ایمان رکھو, اعتقاد رکھو, پھر آپ کو بیماری بھی آسان ہو جائے گی, صحت بھی آسان ہو جائے گی, بشرطے کہ سفر ایک سمت میں ہو. کبھی دیکھا آپ کو کسی کا بیٹا جدا ہو جائے, دور علاقے میں چلا جائے, آدمی کی طبیعت ناساز ہو, تو دیکھو آج تجھے بچھڑا ہوا 12 سال کے بعد بیٹا ملنے والا ہے, وہ ناسازی طبع بھول جائے گا. حالانکہ ناسازی طبع ہے, مطلب کیا ہوا کہ وہ شوق جب پورا ہو جائے تو ناسازی طبع نکل جاتی ہے. تو ناسازی طبع شوق کی کمی کا نام. شوق اگر ہو جائے تو ناسازی طبع نہیں رہتی. تو آج کے مسلمان کے اندر سے شوق نکل گیا, عبادت ہے, شوق نکل گیا, عبادت جاری ہے, وہ شوق نکل گیا. لباتا ہے دل کو کلام خطیب, مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ شوق والی بات ختم ہو گئی ہے. اس لیے مطلب یہ بات بیماری, خیال, فکر یہ بڑھتے جا رہے ہیں, اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں. اندیشہ کیا ہے؟ اندیشے کہانی سن لو. اندیشہ کیا ہے؟ بچوں کی کہانی سنا رہا ہوں. 2 بچے آپ سے بات کر رہے تھے. ایک دفعہ کسی علاقے میں جنگ کا زمانہ تھا, پروفیسر صاحب کیا تھا, جنگ کا زمانہ تھا, بمبارڈمنٹ کا خطرہ تھا. 2 بچے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک بچہ تھر تھر کانپ رہا ہے, دوسرا ذرا تقویت میں. جو تقویت میں ہے وہ اس سے کہتا ہے کانپنے والے سے, بھائی بات کیا ہے, ڈرنے والی کیا بات ہے؟ یا تو حملہ ہوگا یا حملہ نہیں ہوگا. اگر حملہ نہ ہوا تو ڈر کس بات کا؟ اگر ہوا تو پھر 2 باتیں ہو سکتی ہیں, یا بم قریب گرے گا یا دور گرے گا. دور گرے تو فکر کی بات کو نہیں, قریب گرے تو پھر 2 باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو وہ پھٹے گا یا نہیں پھٹے گا. اگر نہ پھٹا تو فکر نہیں ہے, پھٹ گیا تو پھر 2 باتیں ہو سکتی ہیں, یا ہم زخمی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر ہم زخمی نہ ہوئے پھر فکر کی بات نہیں, اگر ہوئے تو 2 باتیں ہیں, یا ہم بچ جائیں گے یا نہیں بچیں گے. اگر تو بچ گئے تو فکر کی بات کو نہیں, جو نہیں بچے تو پھر باقی بھی نہیں بچ جائے. کیا بات ہے, آخر تو سب سے چلا جانا ہے, پھر ہم بھی چلے جائیں گے. فکر کس بات پہ روتا کیوں ہے, قبل از وقت کیوں ڈرتا ہے؟ جانے کا ڈر ہے, جانا ضروری ہے. اب ڈر کس بات کا؟ کہتے تو ڈر رہا ہے, یہ بے سبب ڈر رہا ہے. تمہیں صرف ایک بات کا اندیشہ ہے, موت کا بھی ڈر نہیں ہے. میں بتا دوں آج کے انسان کو کیا ڈر ہے. موت کا ڈر نہیں ہے, خدا کا ڈر نہیں ہے, آج کے انسان کو غریب ہونے کا ڈر ہے. کہتے میں غریب ہو گیا, پیسے کم ہو گئے. یہ ڈر جو ہے یہ ایمان کے خلاف ہے. تو اگر ایمان مضبوط ہو گیا تو پیسے کے اندر ایمان نہیں ہے. جس حال میں وہ رکھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو غریبی جو ہے یہ اس کا ڈر جو ہے نکال دیا جائے, خدا کا خوف کیا جائے تو غریبی کا ڈر نکل جاتا ہے. کہ یا اللہ رضینا قسمت الجبار فینا, ہم راضی ہیں اس جبار نے جو قسمت ہم نے تقسیم کی ہے. لنا العلم وللجہال مال, ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال رکھا ہے. مال جہالت ہے اور آگے ہی جو ہے اس کا قرب ہے. اسی دعا یہ کرو کہ مال سے بچو اور آگے ہی کا علم حاصل کرو, کیونکہ قرب کا علم حاصل کرو. تو اپنے عزیزوں کو یا اپنے پسندیدہ لوگوں کو اکثر وہ مال میں کمی دیتا رہتا ہے.
کرنے کی کوئی بات نہیں. کبھی دیتا ہے اور آپ ساتھ آ جاتے ہیں, ادھر مال دیتا ہے آپ نہیں جاتا, کیا خیال ہے, کیا ہونا چاہیے پھر؟ بہتر ہے نا اس کا اپنا آنا جانا رہے. اس لیے وہ غریبوں میں عام طور پر رہتا ہے, غریبوں کے طرح رہنا چاہیے. لیکن وہ غریبی جو مایوس ہے وہ کفر کی طرف نکل جائیں گی. وہ غریبی جو پر امید ہے کہ اللہ کے قریب ہے, اس کے لیے بہتر ہے. گھبرانے والی کوئی بات نہیں, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. صرف یہ دیکھو کہ دور ہو کہ قریب ہو. اگر وہ مائل بکرم ہے, جب مائل بسیطہ میں آپ دیکھو دنیا کی بھی محبت دیکھی, آپ نے دیکھی ہوگی. ستم گر تو حسن کا لفظ ہے, محبوب کے لیے نہیں کہا ستم گر ظلم کرنے والا. تو یہ ظلم کرنے والا ہو یا کرم کرنے والا ہو, محبوب ہو, تو انسان کو بہتر لگتا ہے. اور بے تعلق ہو جاؤ تو آرام کس کا ہے, کیا اس نے تعلق توڑ دیا اور تمہیں پیسے میں لگا دیا. یہ دوری ہے, یہ حجاب. عام طور پر دیکھو ایک آدمی دعا کی ہے کہ انہوں نے حج کرنا ہے, دعا کرو کہ ہم مال بن جائے. کارخانے کی دعا کی اس کے لیے. اب اسے پوچھتے ہیں کہ تو حج پہ نہیں جاتا, کہتے ہیں کارخانے میں ٹائم نہیں ملتا, بڑی مصروفیت ہوتی ہے, دن رات ہوتی ہے, 2 شفٹیں ہوتی ہیں, پھر پیسے بڑے, وقت نہیں مل رہا. اب وقت نہیں ملتا اس کو. اور جب وقت تھا تو مال نہیں تھا, مال ہے تو وقت نہیں ہے. یہ آزمائشیں ہیں. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تو اب وہ راستہ دے جو تیری طرف آتا ہو, اپنے راستے پر چلا. اور تیرا راستہ وہی ہے جو تیرے انعام یافتگان کا راستہ ہے. اور تیرے انعام یافتگان جو ہے ماضی میں تھی, حال میں بھی ہوں گے, کہیں نہ کہیں ہوں گے. ان کی تلاش کرو, ان کو ڈھونڈو تاکہ تمہاری زندگی کی اصلاح کرے. وہ یہ ضروری بات ہے.